Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to day 1 and session 1 of pedagogy courses. I am Tariq Ali, working as instructor at Regional Institute for Teacher Education, Kohat. और जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा या जो आपको पढ़ाऊंगा that is ICT और Information and Communication Technologies. Today we have a session about ICT और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ICT है क्या. नंबर 2 के ICT की इम्पोर्टेंस क्या है एक टीचर के लिए, एक लर्नर के लिए ICT की इम्पोर्टेंस क्या है. और तीसरे कुछ मिसकंसेप्शंस जो ICT के मुतालिक है या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के मुतालिक कुछ मिसकंसेप्शंस है. मिसकंसेप्शन से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात चीज़ों को हम गलत समझते हैं या हमारा ख्याल किसी चीज़ के मुतालिक गलत होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिसकंसेप्शन. सो कुछ मिसकंसेप्शंस जो हमारे जहनों में ICT के मुतालिक हैं तो उन पर भी तफसीली बात होगी. सो जस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स वी हैव इन माइंड दैट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ICT कहते कैसे हैं, ICT की इम्पोर्टेंस क्या है और कुछ मिसकंसेप्शंस के मुतालिक भी बात करेंगे. ICT की अगर आप डिफिनीशन देख ले आपको बहुत सी डिफिनीशंस मिल जाएंगी, लेकिन द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल जो है that ICT is diverse set of technological tools and resources used to communicate and to create, disseminate, store and manage information. Repeating for you people कि ICT की डिफिनीशन की तरफ देखें तो डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स. इससे मुराद ये है कि ICT कोई एक सिंगल टूल नहीं है बल्कि डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजी के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं. सो दैट इज़ ICT. टूल्स के साथ साथ कुछ रिसोर्सेज भी, और इन टूल्स और इन रिसोर्सेज का जो मेन मकसद है दैट इज़ टू कम्युनिकेट. सो अब कम्युनिकेशन के साथ फ़ौरन आपके जहन में आ चुका होगा कि मोबाइल के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, SMS हम एक दूसरे को भेजते हैं या वॉइस मैसेजेस वगैरह एक दूसरे को भेजते हैं. इस तरह ईमेल्स वगैरह हम एक दूसरे को भेजते हैं, दैट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. वॉइस मैसेजेस भी हम वहाँ पे सेंड कर सकते हैं या वीडियोज़ वगैरह एक दूसरे के साथ जो हम सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर करते हैं. सो अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू कम्युनिकेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं. एंड टू क्रिएट से मुराद ये है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ डेवलप करते हैं. इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर आप देखें तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं या PPTs वगैरह बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो है वो हम बनाते हैं, या इसके साथ साथ अगर एक्सेल शीट्स वगैरह हम बनाते हैं. ये तो मैंने वो चीज़ें आप लोगों को बता दी जिसके साथ आप यूज़ टू हैं, जो आप फेमिलियर है जिन चीज़ों के साथ. एंड डिसेमिनेट. अब डिसेमिनेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि मुतल्लिका लोगों तक किसी चीज़ को पहुंचाना. अब आप देखें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिसर्च थीसिस वगैरह जो पब्लिश होती है, सो वो इंटरनेट पे लोग अपलोड कर लेते हैं और फिर वहाँ से जब वो अपलोड कर लेते हैं सो बहुत से लोगों के पास वो चीज़ पहुँच जाती है, डिसेमिनेशन हो जाती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. इस तरह मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो है कुछ वीडियोज़, ऑडियोज़ और अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड करते हैं. इसी तरह ईज़िली वो डिसेमिनेट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो नीडी पीपल होते हैं या जो डिज़ायर्ड या टारगेट पीपल होते हैं. इसके अलावा स्टोर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को. स्टोर से मुराद है डेटा स्टोर, पिक्चर्स वगैरह हम स्टोर करते हैं, वीडियोज़ वगैरह हम स्टोर करते हैं. इस तरह वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं. एंड मैनेज इंफॉर्मेशन, और जो मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है अगर आप देखें सो डेटा आप सेव भी कर सकते हैं, स्टोर का लफ्ज़ भी यहाँ पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं. और मैनेज इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए एक्सेल शीट्स वगैरह, जो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा एनालिसिस को देखें तो एक्सेल शीट में आप मुख्तलिफ कमांड्स देते हैं और वहाँ पर जो भी आपके पास डेटा होता है तो उनको आप मैनेज कर सकते हैं या वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको इंटरप्रेट करने के लिए मुख्तलिफ़ ग्राफिकल फॉर्म में
یا پرسنٹیجز کی شکل میں یا ایوریجز کی شکل میں ہم ڈیٹا کو کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ لیٹر آن اٹ کین بی یوزڈ آلسو. سو فرام ہیئر یو وڈ ہیو گاٹ دا آئیڈیا کہ جو آئی سی ٹی ہے سو اٹ از یوز فار ناٹ اونلی فار کمیونیکیشن پرپزز بلکہ کریٹیوٹی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں, ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں, ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے بھی اور ڈیٹا ہینڈلنگ کے لیے بھی آئی سی ٹی کا استعمال کیا جاتا ہے. جو موسٹلی نان آئی سی ٹی کے ٹولز ہم اگر کہہ دیں سو یا اکوپمنٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں, سو ریڈیو از ون آف دا اولڈسٹ ٹول آف آئی سی ٹی. پیغام رسانی کے لیے جو استعمال کیا جاتا تھا, جو اگر آپ پہلی ڈیفینیشن کے پہلے ورڈ کو دیکھیں کمیونیکیشن کے لیے, سو ریڈیو کے ذریعے سے ہی مختلف انفارمیشن جو ہے وہ بھیجی جاتی تھی. اب ریڈیو کو صرف آپ جو ہم ریڈیو یا ایف ایم یا اے ایم وغیرہ سنتے ہیں سو صرف اور صرف وہ آپ نالے کے ایف ایم, بلکہ ریڈیو ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے جو بھی ڈیوائسز ہوتے ہیں دے آر کالڈ, ریڈار بھی اسی سے نکلا ہوا ہے ریڈیو. اس طرح ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے سے بھی انفارمیشن کی جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. انٹرنیٹس کے ذریعے سے کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے پلس ڈسیمینیشن بھی ہوتی ہے, پلس آپ ڈیٹا سٹور بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. جو مختلف یوٹیوب چینلز وغیرہ ہے سو انٹرنیٹ کین بی یوزڈ فار دیٹ پرپز آلسو. اور موبائل کی طرف اگر آپ دیکھیں سو موبائل کے اندر تو یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں کمیونیکیشن بھی ہے پلس کریٹیوٹی بھی, آپ اس کے اندر کریٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں, ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ڈیٹا سٹور بھی کر سکتے ہیں, اور ایون آپ مختلف سارٹ آف جو انفارمیشن ہے تو ان کی کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا سمپلسٹ فارمز اور ٹولز آف آئی سی ٹی جس کے ساتھ آپ لوگ فیملیئر ہیں. اب آئی سی ٹی ایک بہت براڈر ورڈ یا ٹرم ہے یا اس کے بہت زیادہ استعمالات بھی ہیں, لیکن بدقسمتی سے جس مقصد کے لیے آئی سی ٹی کو استعمال کیا جانا چاہیے تھا, یعنی استعمال کہاں پہ ہو سکتی تھی, کمیونیکیشن کے لیے ہو سکتی تھی, کریٹیوٹی کے لیے ہو سکتی تھی, ڈسیمینیشن کے لیے ہو سکتی تھی, لیکن بدقسمتی سے اس پرپز کے لیے, اس مقصد کے لیے ہم نے آئی سی ٹی کا استعمال نہیں کیا. ہم نے کس مقصد کے لیے کر لیا, اگر یوٹیوب پہ ہم دیکھیں سو موسٹلی ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں, یعنی وہ ویڈیوز جو کریٹیوٹی کی طرف ہرگز نہیں جاتی, اپنی طرف سے ڈیٹا شیئرنگ بہت کم کرتے ہیں لیکن دوسری کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس طرح سوشل میڈیا پر جو ہے مس انفارمیشن دی جاتی ہے, غلط انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے, اور ان غلط انفارمیشن کے پیچھے چل کر جو ہے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. مقصد اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آئی سی ٹی کو ان نیگیٹو پرپزز کے لیے استعمال کرنے کی بجائے وائی شوڈنٹ وی یوز آئی سی ٹی فار پازیٹیو پرپز. اور جو ڈیفینیشن ہے, لیکن ڈیفینیشن کے لفظ جو بھی کسی بھی سبجیکٹ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے تو اس کو آپ اگنور نہ کیا کریں, بلکہ وہ ریئل کرکس جس کو کہتے ہیں وہ ریئل کنٹیکس ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے. اس طرح کا فزکس, کیمسٹری, بایو کے اگر آپ صرف ڈیفینیشن کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس برانچ آف سائنس ول ڈیل ود دیز تھنگس. سو آئی سی ٹی شوڈ ڈیل ود کمیونیکیشن, کریشن, ڈسیمینیشن اینڈ مینیجنگ انفارمیشن. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو اتنا استعمال نہیں کیا جتنا استعمال کیا جا سکتا تھا. اب اگر آپ سمپلی دیکھیں مختلف جو گروپس واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں ایجوکیشن پرپس کے لیے, وی شوڈ جوائن دوز گروپس. تو آپ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں. اس طرح سے اگر فیس بک پہ ہیں تو آپ کے پاس مختلف گروپس آ جاتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اپنی ٹیکنیکل سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. سو وائی ناٹ یوز دیم اور وائی ناٹ جوائن دیم. اس طرح یوٹیوب پر مختلف جو ہے ایکیڈیمک چینلز ہیں. میرا خود ایک چینل ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, اگر کسی نے نہیں دیکھا تو جسٹ کلک آن یا جسٹ سرچ لرن ٹو لیڈ وتھ طارق علی اور میرا چینل آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا, جہاں پر صرف اور صرف ایکیڈیمک ویڈیوز اویلیبل ہیں. اس طرح سے جو پرومیننٹ اور ایجوکیشنسٹ ہے تو ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں, وہاں سے آپ فائدہ اس کو اٹھا سکتے ہیں. ایون ٹیچرز کین یوز دیز آن لائن اویلیبل ڈیٹا اور آن لائن اویلیبل ویڈیو اینڈ آڈیو لیکچرز, آن لائن اویلیبل جو پی ڈی ایف فارم میں مختلف شکلوں میں ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے, ان کو اپنے ٹیچنگ لرننگ پرپزز کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اینڈ اٹ ول بلیو می میک تھنگس ایزی فار ہم.
so much easy for them, it will not be that much difficult. क्योंकि वहाँ पर अगर कोई बंदा 10 मिनट की वीडियो अगर तैयार करके देता है तो उसने बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई होती है. सो ये टीचर के लिए काम भी आसान बना देता है, और जो लर्नर्स होते हैं तो उनके लिए भी काम आसान बनाते हैं कि वो पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी करके एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देते हैं, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा टाइमिंग की जो है वो बचत हो जाती है. अगर आप खुद उन बुक्स को देखें, उन रेफरेंसेस को देखें, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन तैयार अवेलेबल मटेरियल आप लोगों के पास मौजूद है. इस तरह से अगरचे आप लोग तो PhD लेवल पर हैं, जो पहला बैच है, इसके बाद SST लेवल पर जो टीचर्स आएंगे, वी शुड से स्टूडेंट आल्सो, तो जो ये टीचर्स ट्रेनिंग टीचर्स आएंगे, सो दे कैन रेफर डिफरेंट वेबसाइट्स टू द स्टूडेंट्स. उनको रेफरेंस दे सकते हैं कि फला वेबसाइट पे जाएं, फला चैनल पे जाएं, वहाँ से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इतना मटेरियल या रेलेवेंट मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा. सो ICT कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस आल्सो. लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि किस किस तरीके से आप इनको लर्निंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन टुडे जो डे 1 है, इसका जो मेन फोकस है, दैट इज़ सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस इन ICT. कि ICT के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं. मिसकंसेप्शन से मुराद ये है कि बाज़ चीज़ों को हम मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, या गलत हमारी फहम डेवलप हो जाती है किसी भी चीज़ के मुतालिक, दैट इज़ कॉल्ड द मिसकंसेप्शन. सबसे जो हमारी मिसकंसेप्शन है ICT के मुतालिक, कि हम समझते हैं कि हमें हर एक सवाल का जवाब जो है इंटरनेट में या कंप्यूटर पे मिल जाएगा, या ICT के जो भी मीडियम हैं तो वो सारे के सारे सवालात के जवाबात हमें मिल जाएंगे. बेशक अगर आप कोई कैलकुलेशन, कोई डेटा वगैरह दे देते हैं, सो कंप्यूटर और कैलकुलेटर कैन कैलकुलेट दैट डेटा फॉर यू. लेकिन अगर आप इसके इंटरप्रिटेशन की तरफ चले जाएं, सो यू विल फाइंड द ICT आई कैन से लीस्ट यूजफुल, कम से कम यूजफुल होगा. यानी ह्यूमन अगर बिहेवियर्स हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, सो डेटा हर चीज़, हर बात आपको नहीं कहता. जो भी आप डेटा आपके पास आ जाता है तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है. जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आप डेटा एंट्री करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर जस्ट डेटा को कैलकुलेट कर लेता है. लेकिन यही कैलकुलेशन जो है वो किसी बंदे की इमोशंस या फीलिंग्स को नहीं समझ सकता. यानी अगर आपने कोई रिसर्च कर ली और रिसर्च के बेस पर आपके पास डेटा आ गया, तो डेटा से आपको जस्ट कैलकुलेशन तो मिल सकती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा तो आ सकता है, लेकिन इंसानों की फीलिंग्स और इमोशंस एंड बिहेवियर को ICT कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता. व्हाट आई वांट टू टेल यू पीपल कि बीइंग टीचर्स यू हैव टू यूज ICT, लेकिन जो ह्यूमन स्किल्स होते हैं, ह्यूमन स्किल्स, किसी बंदे के फेस को पढ़ना, किसी बंदे के इमोशंस और फीलिंग्स को समझना, इसको ह्यूमन स्किल्स कहते हैं. सो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ICT का इस्तेमाल तो करे, लेकिन फेस रीडिंग वो अपनी तरफ से करे, इमोशनल कैलकुलेशन वो खुद करे, दूसरों की फीलिंग्स को वो खुद समझने की कोशिश करे. कभी भी कंप्यूटर आपको बंदे के इमोशंस को कैलकुलेट करके नहीं बता सकता. सो इस मिसकंसेप्शन को अपने जहन से निकाल ले कि आप सब कुछ जो है वो ICT से कर सकते हैं. सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि थोड़ा कुछ कर सकते हैं. यू शुड यूज ICT एज अ टूल rather than using ICT for the sake of ICT. It shouldn't be used that way. Number 2, कि ICT को लर्निंग के लिए एज टूल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया करें. यानी ICT isn't learning by itself. हरगिज़ ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई वीडियो चला ले, कोई ऑडियो चला ले, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वो बंदे को आप जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो मैसेज वो बंदे को पहुंच जाता है. इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वीडियो सुनते हुए, ऑडियो सुनते हुए कोई भी इतना अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता जितना कि आप फेस टू फेस जब आपके सेशंस होते हैं वहां पर बंदा अटेंटिव होकर बैठता है. यानी आपने अगर कोई वीडियो चला ली या वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो, इवन जो हम ये आज ऑडियो जो है रिकॉर्डेड ऑडियो आप लोगों को दे रहे हैं, सो यू विल सी कि आप अपने
ایز پر دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کے لیے مناسب ہوگا, جب بھی آپ کے لیے پاسبل ہوگا, تو پھر جا کر آپ ان آڈیوز کو سنیں گے یا ویڈیوز کو سنیں گے. لیکن یعنی اٹ اسنٹ لرننگ دین کہ آپ اپنے ایز پر, اپنی کنوینئنس پر چیزوں کو دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ مینڈیٹری آپ لوگوں کے لیے آئی سی ٹی لرننگ کو نہیں بناتا. ریپیٹنگ مائی ورڈز, کہ آئی سی ٹی آپ کے لیے لرننگ کو مینڈیٹری یا ضروری یا لازمی نہیں بناتا, بلکہ آپ لوگوں کے لیے آپشنل بناتا ہے کہ آپ کی مرضی کہ یہ سینٹینس سنیں, آپ کی مرضی کہ فلاں منٹ سے لے کر فلاں منٹ تک کی ایکسپلینیشن سنیں یا نہ سنیں, آپ کی مرضی کہ کسی ویڈیو لیکچر کو آپ سنیں یا نہ سنیں, اینڈ یو انٹرپریٹ بائی یور سیلف. سو یہ جو ایٹ ایز ہوتا ہے انسان آئی سی ٹی کے استعمال میں, اصل میں جب فیس ٹو فیس لرننگ ہوتی ہے تو یہ ایٹ ایز چیزیں نہیں رہتی. یعنی جو پارٹیسپینٹس ہیں, جو ٹرینیز ہیں یا جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ جب فیس ٹو فیس سیشن ہوتے ہیں, فیس ٹو فیس سے مراد یہ ہے کہ سامنے بیٹھ کر, سو وہاں پر وہ ایٹ ایز اس طرح سے نہیں ہوتے, وہ اپنے ایز پہ نہیں سیکھتے, اپنی کنوینئنس پہ نہیں سیکھتے, بلکہ ٹیچر ان کو ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے. سو ایک اور ڈرا بیک جو ہے کہ آئی سی ٹی کو اتنے زیادہ سے زیادہ استعمال نہ کریں, کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو جب استعمال کرتے ہیں سو بہت سی چیزوں کو اسکپ کرتے ہیں, اپنی کنوینئنس کو دیکھتے ہیں, بہت سی چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں یا جن کی مثالیں لیٹر آن آ رہی ہوتی ہیں, لیکن شروع میں 2-3 منٹس کی ویڈیو آڈیو لیکچر وہ سن کر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ آنے والی باتوں میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. دے میں اسٹاپ اور پاز اور میں مس دیٹ کنٹینٹ. سو number 2 is that ICT shouldn't be used all the time and every time and solely سے مراد یہ ہے کہ اکیلے آپ لوگوں نے اس کا استعمال نہیں کرنا. ایون اگر آپ یہ جو ہم بلینڈڈ لرننگ کا موڈ آپ لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بلینڈڈ لرننگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, کچھ ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہے جو ان کا استعمال کریں, اور ان کو ملا کر ایک نیا طریقہ جو بنتا ہے, دیٹ از کالڈ بلینڈڈ موڈ. مثال کے طور پر یہ جو ابھی آپ آڈیو میری آڈیو کو سن رہے ہیں, سو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, لیکن جو ویکینڈ پہ پھر فیس ٹو فیس سیشنز ہوں گی وہ ٹریڈیشنل طریقہ کار ہوگا. کچھ لیسن پلانز وغیرہ بھی ہم آپ لوگوں سے بنوائیں گے, کچھ فیس ٹو فیس کویسچن آنسر سیشنز وغیرہ بھی ہوں گے. سو ان دونوں میتھڈس کو ملا کر جو طریقہ کار بنتا ہے, دیٹ از کالڈ دا بلینڈڈ موڈ. اور بلینڈڈ موڈ میں کا جو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں یعنی آل آف یو نو کہ یہ جو فیس ٹو فیس سیشنز تھے اصل میں آپ لوگوں کے لیے ہم نے 24 کے 24 رکھنے تھے, لیکن کچھ جو کووڈ-19 ہے اس کی وجہ سے, کچھ ٹائم ریسٹرکشنز کی وجہ سے یا ریسٹینٹ کی وجہ سے وہ ہم جاری نہ رکھ سکے. تو اب وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ وہ جو ٹائم آپ لوگوں کا کووڈ-19 کی وجہ سے ضائع ہو رہا تھا, سو کچھ آن لائن میں ہم کور کر لیں گے اور کچھ فیس ٹو فیس سیشنز میں کور کر لیں گے. سو وی آر یوزنگ آئی سی ٹی پارشلی ناٹ ہوللی. سیم از دا کیس ود یو پیپل کہ جب بھی آپ بچوں کو کوئی بھی ٹاپک سمجھائیں تو ان کو پوری طرح آئی سی ٹی کے حوالے نہ کریں, بلکہ فیس ٹو فیس جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتی ہے ان کو لازماً ایڈ کر لیا کریں. ایک اور مین جو پرابلم ہے اور وی کین سے ویکنیس آن پارٹ آف یوزنگ آئی سی ٹی, کہ جب آپ صرف اور صرف آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہیں سو وہاں پہ جو مین پرابلم آپ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ پراپر اسسمنٹ ٹیچرز کی یا ٹریننگ ٹیچرز کی یا بچوں کی نہیں کر سکتے. اسسمنٹ اصل میں 3 ٹائپس کی اسسمنٹ ہوتی ہے. ڈیٹیل میں اسسمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے باتوں پر آپ ڈیٹیل کے ساتھ ان کو پڑھ لیں گے. ڈائگنوسٹک اسسمنٹ یعنی کسی سیشن کو شروع کرنے سے پہلے جو کویسچن آنسر سیشن ہوتے ہیں, دیٹ از کالڈ دا ڈائگنوسٹک اسسمنٹ, جہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پارٹیسپینٹس کو کتنا آتا ہے. فارمیٹیو اسسمنٹ جو بیچ میں ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو کنسیپٹ ان کو پڑھا رہا ہوں ان کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. اور سمیٹیو اسسمنٹ آخر میں کہ جس مقصد کے لیے میں نے سیشن لینا تھا, جو کلاس لینی تھی, سو ویدر وہ فلفل ہو گیا, وہ مقصد پورا ہو گیا کہ نہیں. سو دیز آر دا 3 ٹائپس آف اسسمنٹس. اب اگر آپ آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہیں, یعنی کوئی آڈیو لیکچر کوئی ویڈیو لیکچرز ان کو دیتے ہیں, سو وہاں پر آپ جسٹ امیجن کہ آپ کوئی ویڈیو چلا رہے ہیں یا کوئی آڈیو ریکارڈڈ لیکچر ان کو سنوا رہے ہیں. سو پیپل may be listening, the students may be watching and listening, لیکن نہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے جو آڈینس ہے تو ان کو کتنا آتا ہے.
یعنی آپ نے اگر کوئی لیکچر بنا لیا، ریکارڈڈ لیکچر ہے، اور آپ نے یوٹیوب پہ دے دیا مثال کے طور پر، اب آپ نے تو اپنی فہم کے حساب سے یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوئی تھی سو ان کے حساب سے آپ نے وہ ویڈیو یا آڈیو لیکچر ڈیلیور کر لیا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موسٹ آف دا آڈینس ادر دین ہوم یو نو، جن کو آپ جانتے ہیں ان کے علاوہ جو باقی آڈینس ہے، تو ان کا مینٹل لیول کتنا ہے، ان کو کتنا آتا ہے. سو ڈائگنوسٹک اسسمنٹ تو آپ کر ہی نہیں سکتے وین ایور یو آر یوزنگ دا آئی سی ٹی. اسی طرح سے اگر 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے، سو بیچ بیچ میں جو فارمیٹو اسسمنٹ ہونی چاہیے، یعنی 5 منٹ اگر آپ اپنے لیکچر کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں کہ 40 منٹ کا لیکچر ہے، تو یہ نہیں کہ ایک ہی کنسپٹ آپ 40 منٹس میں پڑھاتے ہیں. 5 منٹ میں آپ ایک کنسپٹ کلیئر کرتے ہیں، پھر اگلے کنسپٹ کی طرف جاتے ہیں، پھر اگلے کنسپٹ کی طرف جاتے ہیں. سو یعنی صرف اگر مالیکیول کی بات کی جائے یا بانڈز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ لوگ بانڈز کے متعلق بتا دیں کہ بانڈ کہتے کسے ہیں. اس کے بعد پھر ٹائپس آف بانڈز کی طرف آئیں گے، آئونک بانڈ کی طرف آئیں گے، کوویلنٹ بانڈ کی طرف آئیں گے. سو اب یہاں پہ دیکھیں کہ صرف بانڈ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس 3 مختلف پارٹس آ گئی یا پیسز آف انفارمیشن آ گئی. لیکن اگر آپ آن لائن کوئی ٹاپک ڈیلیور کر رہے ہیں یا ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر کے ان کو دے رہے ہیں، سو آپ یہ فارمیٹو اسسمنٹ نہیں کر سکتے کہ بانڈ کے متعلق جو کنسپٹ میں نے سمجھایا تو آیا ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. اگر ان کو آ گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے تو اٹس آل رائٹ، اگر نہیں آئی تو مزید کون سے ایریاز ہیں جن کے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. سو یہ فارمیٹو اسسمنٹ آپ نہیں کر سکتے. اس طرح سے آپ جب نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آیا جو پہلا والا ٹاپک تھا تو بچوں نے یا آڈینس نے اس کو پک کر لیا ہوگا کہ نہیں پک کر لیا ہوگا. اس طرح سے آپ تیسرے چوتھے یعنی 40 منٹس کے اندر جو ریئل ٹیچرز ہوتے ہیں تو وہ پارٹیسپینٹس کو انوالو کرتے ہیں، تو وہ انوالومنٹ جو ہے وہ جو آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہیں سو وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں رہتا، کیونکہ وہاں پر فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوتی، کویسچن آنسر سیشن نہیں ہوتے، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جو انفارمیشن میں شیئر کر رہا ہوں تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اس طرح جو سمیٹیو اسسمنٹ ہے جو ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن کی جاتی ہے، اینڈ آف دا لیکچر کی جاتی ہے، سو آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا، بلکہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کے ریکارڈڈ ویڈیوز آڈیوز وغیرہ ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو میسج کنوے کرنا چاہ رہا تھا تو آیا ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. یعنی کوئی ریئل ٹائم اس کو کہتے ہیں کہ اسی ٹائم، ریئل ٹائم کویسچن آنسر سیشن سے مراد ہے کہ اسی ٹائم آپ کویسچن آنسر سیشن کریں تو اس کو کہتے ہیں ریئل ٹائم کویسچن آنسر سیشن. سو ریئل ٹائم میں آپ کے پاس آؤٹ پٹ نہیں آتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کتنی سمجھ آ گئی ہے. سو یہ ایک اور ڈرابیک ہے کہ آپ پراپر اسسمنٹ آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے پراپر اسسمنٹ آپ نہیں کر سکتے. چوتھی اینڈ ویری امپورٹنٹ ون کہ ٹیچر ٹریننگز میں عام طور پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس طرح سے کلاس روم کے اندر بھی جو مختلف ٹاپکس وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں سو مختلف ایکٹیویٹیز رکھی جاتی ہیں. یعنی مختلف اسٹریٹجیز ہیں جن کے متعلق آپ ریلیونٹ سبجیکٹس میں پڑھیں گے، جس طرح سے کہ WL ہے، نو وانٹ لرن ہے، یا گروپ ایکٹیویٹیز کچھ ہوتی ہیں، یا کچھ تھنک پیئر شیئر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جہاں پر آپ پارٹیسپینٹس یا ٹریننگ ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ گروپس بنا لیں یا کہتے ہیں پیئرز بنا لیں، پھر میرے ساتھ شیئرنگ کر لیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ آپ پریزنٹیشن تیار کر لیں اور پریزنٹیشن تیار کرنے کے بعد پھر آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کر لیں. سو دیز تھنگز آر پاسبل اونلی اینڈ اونلی وین دیر از فیس ٹو فیس انٹریکشن. یعنی آپ گروپ ایکٹیویٹیز جو ہے اب آن لائن لرننگ میں یا آئی سی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہ گروپ ایکٹیویٹیز اتنے افیکٹولی نہیں کر سکتے جتنے کہ آپ فیس ٹو فیس سیشن میں کر سکتے ہیں. یعنی اگر ایک ساتھی جس طرح کہ ابھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں سو آپ لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں، تو اگر میں کہوں کہ 2 بندے مل کر یہ ہینڈ آؤٹ نمبر فلاں پڑھ لے اور پھر میرے ساتھ شیئر کر لیں، سو اٹ از ناٹ پاسبل فار یو پیپل. پھر 1 گھنٹہ تو اس میں گزر جائے گا کہ کون کس کے ساتھ پیئر بنا لے. پھر مزید سوالات آپ لوگوں کے ہوں گے، ہر ایک بندہ مجھ سے پوچھے گا اور پھر ہر بندے کو انڈیویجولی میں نے رسپانڈ دینا ہوگا. جبکہ جو فیس ٹو فیس سیشنز ہوتے ہیں وہاں پر ایک آڈینس میں سے جو بھی سوال کر لے تو جو ٹرینر صاحب ہیں تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی جواب دے کر
شاید دوسروں کے ذہنوں میں بھی وہی سوال ہو, ساروں کے اٹینشن گین کر کے ایک ہی جواب دے دے تو وہ ایک سوال کا جواب وہ سب کے لیے جواب ہو جائے گا. سو آئی سی ٹی کو جب آپ ٹریننگ سیشنز میں یا ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں, اٹ ازنٹ دیٹ مچ یوزفل ایٹ آل, کیونکہ نہ تو آن لائن کلاسز میں آپ پیئر ورک کرا سکتے ہیں, نہ گروپ ایکٹیویٹیز کرا سکتے ہیں, نہ ایز سچ, اور یعنی اگر ہم فیس ٹو فیس سیشنز میں آپ لوگوں کو سے پریزنٹیشنز وغیرہ کروائیں گے, لیکن آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ آپ پریزنٹیشن مجھے ابھی بنا کر 5-10 منٹ آپ کو دوں اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں, اٹ may not be humanly possible for you or even technologically possible for you people to do so, کیونکہ کون کون کرے گا, کس طرح سے کرے گا, شیئرنگ کس طرح سے ہوگی, lot of mechanism is required for this purpose. اینڈ جو مین ایشو ہے وہ آئی سی ٹی کے لیے, آن لائن لرننگ وغیرہ کے لیے, وہ اپنے اگر کنٹیکس میں دیکھیں تو آئی سی ٹی کے لیے جو مین چیز ہے, یعنی ایون ابھی اب جو مجھے سن رہے ہیں, سو انٹرنیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, لیکن موسٹ آف دا ایریاز آر ویئر دس انٹرنیٹ isn't available. So how will they be able to participate directly اگر لائیو کوئی سیشن وغیرہ چل رہا ہو, so it may not be possible for them. ایک اور جو مین ڈرا بیک ہے جس نے انسان کو لیزی بنا دیا ہے, سست بنا دیا ہے, کاہل بنا دیا ہے, کہ ہم ٹو مچ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں آئی سی ٹی کے اوپر. یعنی خود سے تیاری کرنے کی بجائے, خود سے تیاری پڑھنے کی بجائے تیار ریکارڈڈ لیکچرز ہمیں مل جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوگا, جس طرح کہ شروع میں نے کہہ دیا کہ بہت کچھ پڑھا ہوگا, اور یہ جو ریفرنسز وغیرہ دے رہے ہیں تو میں بھی انہیں ریفرنسز کا استعمال کر لوں. سو خود سے نہ وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں, نہ خود سے اس بندے کو سنتے ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے, بلکہ ہم سیکنڈری ڈیٹا موسٹلی یوز کرتے ہیں. two types of data are over there. One is primary data. Primary data is the one which is the real or original data. So original data کو پڑھنے کی بجائے ہم secondary data یعنی کسی اور نے ایکسپلینیشن کی ہوگی. مثال کے طور پر کوئی بھی ریئل ڈاکومنٹ ہے, پلیٹو کی کوئی تھیوری ہے, ارسطاٹل کی کوئی فلاسفی ہے, سو آپ میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے وہ ریئل ڈاکومنٹ پڑھا ہوگا, ریئل ڈاکومنٹ دیکھا ہوگا, بلکہ موسٹلی ہم ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور وہیں سے اپنا مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں کہ پلیٹو نے مثال کے طور پر دی ریپبلک میں یہ کہا تھا. اب دی ریپبلک نہ آپ لوگوں نے پڑھا, نہ کسی اور نے پڑھا, لیکن آپ لوگوں نے سنا, میں نے بھی سنا, تو شاید انہوں نے یہی کہا ہوگا, اینڈ وی اسٹارٹ بلیونگ. اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا. جو ریئل ڈیٹا کو, ریئل اوریجنل ڈاکومنٹ کو آپ پڑھتے ہیں, دیٹ از دا پرائمری ڈیٹا, اور جو کسی دوسرے کے ایکسپلینیشن وغیرہ کو ہم پڑھتے ہیں, دیٹ از کالڈ دا سیکنڈری ڈیٹا. سو ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد, آئی سی ٹی کے آنے کے بعد مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, ہم بہت زیادہ لیزی ہو گئے ہیں. یعنی پہلے اگر آپ اپنے ٹائم کو یاد کر لیں, سو یہ پہاڑے وغیرہ ہمیں زبانی طور پر یاد ہوتے تھے, جلدی سے ہم بتا دیتے ہیں. اس طرح ورڈز میننگ ہم یاد کرتے تھے, اس طرح سپیلنگز وغیرہ ہم یاد کرتے تھے, کیونکہ بڑی شرمندگی ہوتی تھی اگر آپ غلط سپیلنگ لکھ لیں تو. اب کیا ہے, پہاڑوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہے کیلکولیٹر جو جلدی آپ کے لیے کیلکولیشن کر لیتا ہے. اسی طرح سے جو مختلف کیلکولیشن کے لیے ہم برڈ ماس اور بخترز جم یا مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے تھے, ان کا ہم نے استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ آپ ڈیٹا فیڈ کر لیا اور ایک کلک دبا دیں اور ڈیٹا آپ کے لیے خود بخود کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. اس طرح سے ایوریجز نکالنے کے لیے, سم کرنے کے لیے, پرسنٹیجز نکالنے کے فارمولے, وہ سارے کے سارے ہم لوگ بھول چکے ہیں. کیوں کر بھول چکے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, کیلکولیٹر آ گیا ہے, موبائل کے اندر آپ کے پاس سب کچھ ہے. ہم سہل پسند ہو گئے ہیں, آرام پسند ہو گئے ہیں, جسٹ 1 کلک پر سارا کا سارا ڈیٹا ہمارے لیے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. تو اب ہم اتنے زیادہ اپنے ذہن کو استعمال نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ ہم پہلے کرتے تھے, کہ بلکہ I can say کہ we have become slaves of the ICT. ہم اس کے سلیوز بن چکے ہیں, ہم اس کے غلام بن چکے ہیں. اپنے مائنڈ کو استعمال کرنے کی بجائے جو کچھ بھی ہمیں کمپیوٹر بتاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہی ہے. اور یہاں پر ایک اور اضافی بات میں بتا دوں کہ ایون سلیو ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ فیس بک وغیرہ پر, سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس ڈسپلے ہو کے آ جاتا ہے, وی اسٹارٹ بلیونگ دیم. جو مائنڈ سیٹ ہے سو وہ ہمارا وہی بن رہا ہوتا ہے جو میڈیا یا سوشل میڈیا ہمارا بنا رہا ہوتا ہے.
ایجوکیشن کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھ لیں، سو ایجوکیشن از اے پروسیس دیٹ برنگ ڈیزائرڈ چینج ان ہیومن ایکشنز اینڈ بیہیویئر. اب آپ دیکھیں کہ آئی سی ٹی جو ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سارے کی سارے ملا کر آپ کے ذہن کو چینج کرتا ہے، مولڈ کرتا ہے اور ڈیزائرڈ چینجز آپ کے اندر لے کر آتا ہے. سو ان دیٹ سینس وی ہیو بیکم سلیوز آف دا آئی سی ٹی. آئی سی ٹی نے ہم کو اتنا جکڑ لیا ہے کہ اب ہمارے پاس آزادی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جب ہمارے پاس اس سے آزادی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سو وائی ناٹ become aware of the positive uses of ICT? Why not start using ICT for educational purposes? Why not start using ICT for learning purposes? And that's the main motive. Lekin remember and repeating one thing, that use ICT as a tool, not as such a thing that you are fully dependent over it and you become slave to ICT. So ICT کا استعمال کر بھی لیا کریں. It is very much useful in the sense کہ آپ کے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے. لیکن جو ریئل ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آئی سی ٹی کو اپنے لیے معاون کے طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ خود صرف آئی سی ٹی کو چلانے والے کے طور پر استعمال نہیں کرتے. ریپیٹنگ مائی ورڈز، جو ریئل ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آئی سی ٹی کو اپنے لیے معاون کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہیلپر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. وہ ایسا ہرگز نہیں کرتے کہ آپ کو ریڈی میڈ ویڈیوز وغیرہ دے دے، ریڈی میڈ آڈیوز وغیرہ دے دے اور پھر خود سے ان کو ایکسپلین کر کے دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ تو خود ہی غلام بن گیا ہے اس ویڈیو کا، اس آڈیو کا. ان کے پاس اپنی کوئی کریٹیوٹی، کوئی اپنی تھنکنگ ہے ہی نہیں. سو ہوپ فلی یو ول ناٹ ڈو دا سیم تھنگ. دس سیشن واز اباؤٹ سم آف دا مسکنسپشنس آف آئی سی ٹی. جو اگلا سیشن ہے ہمارا، سو اس کے اندر وی ول ڈسکس کہ آئی سی ٹی ہے کیا اور جو ڈفرنٹ آئی سی ٹیز کے ٹائپس ہیں، سو وی ول ڈسکس دیم ان ڈیٹیل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.